अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद अयाज अमीर साहब, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, खावर खुमन इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब हमसाये में हम देख रहे हैं कि ज़ुबानें आग उगल रही हैं, भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही हैं। हमारे DGISPR आए और उन्होंने क्या बात की कि जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, जारहियत हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल आपको हैरान कर देगा। हमने 70 साल से आप ही को देखा, पढ़ा, आपके लिए तैयारियाँ की और हमारा जवाब भी आपके लिए ही होगा। अब सवाल ये है कि हमारा सरप्राइज़ क्या होगा, या इन बयानात के बाद, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब के बाद और DGISPR के बयान के बाद, क्या भारत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा? अयाज साहब। देखिए, एक तो है कि हमारा कौमी मिजाज इस किस्म का है कि हम जो है बयान में वो एक थंडर और एक शायरी वो हम ले आते हैं। इससे हम थोड़ा सा कम करें। ये अब जो कहने का है कि वो हैरान हो जाएंगे, ये तो वो अमेरिका वाली बात हुई ना कि इराक़ पे जब हमला करें तो वो शॉक एंड ऑ ऐसे होगा, और ये उनकी ऐसे नहीं करना चाहिए। सिकंदर आज़म, उनके वालिद जो थे फिलिप ऑफ मैसेडोन, जो मैसेडोनिया के बादशाह थे, और विरसे में फिर सिकंदर को वो किंगडम मिली, फिर बाद में उन्होंने फतूहात की। उन्होंने स्पार्टा को, जो सिटी स्टेट था, एक दफ़ा धमकी दी कि मैं अगर आया तो मैंने बर्बाद कर देना तुम्हें। अच्छा। उनका जवाब एक लफ्ज़ में था, अगर, इफ़ यू कम। इफ़ लैटिन वो ग्रीक में था कि थोड़ा हम ये करें। ये जो है कि दुनिया हैरान हो जाएगी, वो है, ये 1971 नहीं है, 2019 है, फलाना है, टिमकाना है, कम थोड़ा हो करें तो उसका असर ज़्यादा होता। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पीच काफ़ी थी? मेरा ख्याल काफ़ी थी वो। अच्छा। That was enough। आप देखिए ना, जंगी जो आपकी तैयारी है या जंगी जो आपका सामान है, वो ज़बान से तो नहीं बढ़ता, और जिन्होंने करना होता है वो तो इतना बोलते हैं ही नहीं, वो तो कर दिखाते हैं। तो ऐसे हमें ये जो उसमें फिर हमारा मीडिया भी बह जाता है। हमारा एक अमूमी मिजाज ऐसा है कि हम एक वो माहौल बना देते हैं, और हिंदुस्तानी हमसे मुख्तलिफ नहीं है, ये बरसगीर का माहौल है। ठीक ठीक, राइट। तो इससे हम इज्तनाब करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा असर है। और हम बयानात से फिर पूछते हैं इसका असर दुश्मन पे क्या होगा। ठीक है, लेकिन अयाज साहब, नपा-तुला समझा जा रहा है इस मैसेज को, नॉट सो हार्ड। हारून साहब, आप इत्तफाक करेंगे? मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है ये तो ठीक है, बेसिक उसूल से मैं एग्री करता हूँ। बढ़ के मारना जो है वो कोई हिकमत की बात नहीं होती, इससे तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर भी एक चीज़ है। हमें ये मैसेज देना चाहिए, ज़्यादा एम्फेसिस इस पर होना चाहिए। हम तो अमन चाहते हैं, सारी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए, और यही हमें तय भी कर लेना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं। अच्छा। हमें किसी भी, सारी दुनिया को अमन की ज़रूरत है, तमाम इंसानों को अमन की ज़रूरत है, लेकिन बाद वक्त होते हैं जिसमें ज़्यादा अमन की, हर हाल में कशीदगी, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। क्योंकि हम तो सिर्फ बातें करते ना, हम पढ़ते और गौर तो नहीं करते। ज़माना गुजरा, मुसलमानों ने गौर करना छोड़ दिया और बातें करनी शुरू की और नारे लगाने शुरू किए और दावे करना शुरू किए। 13 बरस जो मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं, वो किस तरह बसर किए हैं। अगर वो 13 बरस न होते और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग न होती और लोगों ने सब्र करना सीख न लिया होता और उनकी तरबियत न की जाती, फिर मदीना मुनव्वरा में भी उन्होंने तो अवॉइड करने की कोशिश की। जब सर पे आपने कोई इनिशिएटिव जंग के लिए मदीना से नहीं लिया गया, जब सर पे आ पड़ी, मैं तैयारी पूरी रखी। ये उसूल है, बेसिक रूल देखना चाहिए ना किसी भी चीज़ में, ये उसूल है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को अपनी पूरी, सिर्फ लीडरशिप नहीं, मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, फ़ाल तबकात को तमाम ज़ोर इस बात पे देना चाहिए कि जंग नहीं होनी चाहिए। तमाम तवानाई इस पर सर्व कर देनी चाहिए। सारी जहानत, तमाम प्लानिंग, हमारी एम्बेसीज, अमन, सारी दुनिया से हम कहें कि हम अमन चाहते हैं, और हमें चाहना चाहिए दिल से, दिल की गहराइयों से अमन की ख्वाहिश करनी चाहिए। हमारा तो इसमें फ़ायदा ही है। इंडिया में भी फ़र्ज कीजिए, एक बिल्कुल गलत मफरूज़ा है, मगर है मफरूज़े के तौर पर कि हम इंडिया को तबाही कर देते हैं। हमें उससे क्या मिला? हम उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उससे क्या मिला? ये तो कोई हेल्दी थिंकिंग तो नहीं है।
کیونکہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دین و نصیحت، دین خیر خواہی ہے. جو مسلمان دل سے مسلمان ہو اور سمجھتا ہو وہ بیل وشر ہوگا، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے بیل وشر ہونے کا، ہر ایک کا بیل وشر ہوگا. ٹھیک. لیکن نفسیاتی دباؤ ان پر ڈالنا چاہیے امن کے لیے. ٹھیک. دیکھیے سارے فیکٹر جنگ کے خلاف ہیں. ابھی امریکہ کا بالکل واضح میسیج نہیں ہے پلوامہ کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. انشاءاللہ وہ یہی ہوگا وہ جب وہ اس کو تحقیق کریں گے کہ دونوں مل کے بیٹھے، یہ انہوں نے کہا ہے. نہیں ابھی پلوامہ کا انہوں نے کوئی رائے تو نہیں نا قائم کی. وہ لوکل گروپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن یورپی یونین کیا چاہے گی، امریکہ کیا چاہے گا؟ انویسٹمنٹ کس کی ہے انڈیا میں؟ ٹھیک. کس کی ہے؟ کارپوریٹ انڈیا کیا چاہے گا؟ ہر چیز جنگ کے خلاف ہے اور ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ایک چیز صرف جنگ کے حق میں ہے، اس کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی. مودی کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی، جنتا پارٹی کو فیس سیونگ چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی تو چھوٹا موٹا تماشا ہو سکتا ہے، اس کو نپا تلا رکھنا چاہیے. نہ ہمیں انڈیا کو فتح کرنے کی آرزو پالنا چاہیے. ہمارے ہاں ویسے میچورٹی پہلے سے بہت زیادہ ہے، نہ انہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے، اگر سوجھ بوجھ سے کیا جائے معاملہ تو یہ گزر جائے گا. اب میڈیا کا کردار بھی ذمہ دارانہ سراہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور قیادت نے بھی میچورٹی سے جواب دیا بنسبت ہمارے ہمسائے کے. دیکھیں عائشہ، لائن تو ڈرا خود پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے بیان کی صورت میں ظاہر کر دی کہ ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، متنازع ایشوز میں مذاکرات سے بات کی جا سکتی ہے، مؤثر تحقیقات میں ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو پھر دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے. اب بات یہ کہ انہوں نے جو سرپرائز سے پہلے سرپرائز کی بات کی ہے اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سرپرائز کی بات دراصل وہ پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ جو اہلیت ہے اس کی عکاس ہے. جی. کہ اب وہ میں ہی یہ فکرہ کہتا ہوں، یاد صاحب نے اچھا کیا دہرا دیا ہے کہ یہ 71 نہیں ہے، یہ 2019 ہے. اس وقت پاکستان کی کیفیت اور تھی، آج ایک نیوکلیئر پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا رجحان سامنے آیا ہے. اور سب سے اہم بات جو ابھی ہارون صاحب نے بھی کی ہے کہ امن ترجیح ہے، امن ترجیح ہے، لیکن جنگ کوئی کمزوری نہیں ہے. بات ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ وہ جو پلوامہ کے ایشو پہ اب دو دن سے ان کا میڈیا جو جنگی جنون طاری کر رہا تھا اب کیوں پیچھے جا رہا ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ مودی صاحب کو کہاں سے پذیرائی ملی ہے، کسی نے مودی صاحب کے اس موقف کو سیکنڈ نہیں ہے کسی ملک نے بھی، اور یہ تو خود جگ انسائی کا باعث بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ پاکستانی موقف کو سلایا گیا ہے اس لیے کہ ہم اس پہ ملوث ہی نہیں ہیں کہ واقعہ وہاں پر ہوا ہے، مقامی شخص موجود ہے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا سب کا انٹرویوز موجود ہیں. جہاں تک میڈیا کی بات ہے، جمہوری معاشروں کا میڈیا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امن کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، وہ ترقی کی بات کرتا ہے، وہ خوشحالی کی بات کرتا ہے. جس طرح کی انتہا پسندانہ لیڈرشپ وہاں کی تھی، وہاں کا میڈیا بھی انتہا پسند ثابت ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کا یہ کریڈٹ ہے، پاکستانی فوج کا کریڈٹ ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کا کریڈٹ ہے، پاکستان کے میڈیا کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے یہی بات کہی کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور یہ طریقہ کار چھوڑیں، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں. یہ الزامات کی روش ایک وقت میں چل سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے مودی صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے مجھے وہ الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے. وہ ہارون صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو کوئی فیس سیونگ دینی ہے کہ وہ تو انتخابات میں جیت کے لیے کر رہا تھا، اور یہ اس کی یہاں پر جو ہوگی پسوائی ہے اس کی ہمیشہ کے لیے رسوائی کا باعث بنے گی، رسوائی اور پسپائی ہے. لیکن خبر انڈین میڈیا کیسے بیک فٹ پہ گیا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد کے دورے کے بعد ایسا ہوا کیونکہ اعلامیے میں جو بھارت شامل کروانا چاہتا تھا وہ شامل نہیں ہو سکا، انڈین موقف کو انہوں نے رد کر دیا. عائشہ، چونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی اس میں ایک بات پہ انہوں نے زیادہ جو ایمفسس کیا تھا کہ ہم ہر طرح کے آپشن کے لیے تیار ہیں. جس طرح کی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارا آرم ٹویسٹ کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. سیاستدان عائشہ دونوں اطراف میں بیانات دے رہے ہیں، میڈیا ڈیفینیٹلی وار مونگرنگ انڈیا کا زیادہ کر رہا ہے، لیکن حقائق سے نہ وہ منہ چھپا سکتے ہیں، نہ ہم یہاں پہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس پہ پردہ ڈال سکتے ہیں. حقائق دونوں اطراف میں ہیں.
ایک تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں نیوکلیر پاور ہیں. جنگ تو میرے خیال میں نہ وہ جو میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا ایک ٹاپک ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک سرٹن لیول کے اوپر ایل او سی پہ کر لیں, سیالکوٹ کی برکم باؤنڈری پہ تھوڑی سی اسکمشز جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں. جنگ فل فلیج تو دیٹ از آؤٹ آف کویسچن. اب یہ دنیا کے سامنے ہم نے کیا رکھنا ہے اور انڈیا کیا رکھنے جا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 2 دن سے ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس کے اندر آپ نے سرٹن ٹارگٹ سیٹ کیے تھے. ابھی ہمارے پروگرام میں شروع ہونے سے پہلے بہاولپور کے اندر ایک مدرسے کو قبضے میں لیا گیا, کل 2 جو اینٹیز ہیں ان کو بین کیا گیا. اب اس پہ سوال میں کم از کم ایز اے میڈیا پرسن ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ یہ ہم اس طرح کے جو حالات کریٹ ہوتے ہیں تو اسی موقع پہ ہم ایسے کیوں ایکشن لیتے ہیں. کیا نیب کے اندر نہیں تھا کہ ہم نے جو پروسکرائبز آرگنائزیشن ہیں ان کو نہ صرف ہم نے ختم کرنا ہے, ان کی ری ایمرجنس کو روکنا ہے. اٹ واز ون آف دا پوائنٹس. ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ مدرسہ ریفارمز کرنی ہے. ہمارے ملک میں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے کتنے مدارس ہیں اور وہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اس پہ بھی زیرو کام ہوا. آپ نے ان کے لیے کوئی کریکلم ڈیولپ کرنا تھا, اس پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے ایک نیکٹا ہیڈ کوارٹر ڈیولپ بنانا تھا جس میں تمام, جس طرح امریکن ہوم لینڈ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ بیٹھنے تھے. ایک وہاں پہ ساری انٹلز آنی تھی, ایکشنیبل جو بھی وہاں سے انٹل ملنی تھی اس پہ کام ہونا تھا. اس کا کوئی ہمیں عطا پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کرنا تیز کریں گے. آپ نے جو وزیر داخلہ لگایا محترم شہریار افریدی صاحب, وہ صبح اٹھ کے ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ آج سارا دن میں نے کتنی پریس کانفرنسز کرنی ہے, کتنی میں نے اپنی سیلفیز کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے. یس, ہارون صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور دنیا کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. سول ملٹری انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے. بین کرنے کا کہہ رہے ہیں نا, مختلف اینٹیز کو جو بین کیا گیا ہے, جو اقدامات سول ملٹری اینٹی کی وہ انڈرسٹینڈنگ کی بات پاکستانی ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو کئی تنظیموں کا جو نام لیا جاتا ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہم کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی کریں, کوئی اس کا ایم ہوتا ہے. ایک وہ جو اسٹریٹجی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے حملہ کرنا ہے, پیچھے جانا ہے, دریا میں غرق ہونا ہے, سمندر میں غرق ہونا ہے, کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ سارے کا سارا یہ جو ہم اس وہ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں ہم جو کودے, اس کی وجہ سے یہ پروشیں ایسی پیدا ہوئیں, اور ہم نے پھر کہا کہ وہ جو افغانستان کا جو ماڈل ہے اور وہاں کے ایکسپیرینس ہم نے یہاں پہ کرنا ہے. اور ہماری مذہبی قیادتیں جو ہیں, اور خاص کر کے کئی جماعتیں تھیں, انہوں نے ایسا اس کا وہ پروان کیا کہ کر کے وہ پوری ریاست کو تباہ کر دیا ہے. اب ہم کہتے ہیں, جب ہم خود کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے, تو پھر اور ہمیں سبق کیا چاہیے اس کا نقصان سمجھنے کی. مطلب ہے کہ ایک یہ جو ہے جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں وہ تو خراب ہیں, فلانے جو ہیں وہ اچھے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ اور دیکھیے, حزب اللہ ایک تنظیم ہے, وہاں اس کا کوئی مقصد ہے, وہ اسرائیل سے لڑ رہی ہے. لیبنان میں ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل سے لڑ سکے. کسی عرب ملک میں ہمت نہیں ہے جو اسرائیل سے کے سامنے ہو سکے. بیشتر اب عرب ممالک جو بڑے ہیں, جو امیر ہیں, وہ تو سامنے یا چھپ کے مفاہمت اسرائیل سے کر چکے ہیں. سپورٹ کرتا ہے. صرف ایک اس تنظیم کی ہمت ہے. وہ تو بات سمجھ آئی. وہ ایک اس خطے کی دفاع کے لیے, اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی نظریہ یا اصول کا دفاع ہے تو وہ کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس مطلب یہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو ہم کہیں کہ کشمیر کی لبریشن کا یہ طریقہ ہے, پھر ٹھیک ہے, مان لیا جائے. اگر وہ نیشنل کنسنسس ہو کہ ایسا ہم نے کرنا ہے اور یہی طریقہ ہے, پھر تو ہے ٹھیک. نہیں تو یہ خواہ اب کیا کہیں. پٹھانکوٹ ہوتا ہے تو ہم بالکل جیسے وہ ایک ریکارڈ دوبارہ نہیں چلتا, ممبئی ہوتا ہے وہی ریکارڈ چلتا ہے, اور پھر ہم یہی کہتے ہیں آپ ثبوت. بھائی نہیں ہے ثبوت, ایسے نہیں ہوتا. پر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ جو بات خاور نے کہی ہے کتنا صحیح کی ہے. اور یار آج ہی یہ پابندی لگانی تھی. مطلب ٹائمنگ غلط ہے. یہ آپ نے ایک وہ پریشر ڈال رہے ہیں, ایک آپ کہہ رہے ہیں ثبوت دیں, ایک آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے,
اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی چوکیدار پہ ہم پابندی ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ایک مطلب کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے. ٹھیک, لیکن FATF کا بھی پریشر تھا کچھ, اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا انڈین پریشر کے بعد ایسا کیا گیا ہارون صاحب؟ نہیں, انڈیا کا پریشر ہے. ساری دنیا جو ہے پچھلے 2 اشروں سے دنیا جو ہے وہ ٹیررزم کا سامنا کر رہی ہے. اس میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائی جائے گی, اسے نقصان ہوگا. ہم قصوروار اتنے نہیں ہیں جتنے ہم احمق ہیں پرلے درجے کے. افغانستان میں روس کی ریزسٹنس کا فیصلہ میری رائے میں بالکل 100% درست تھا, مگر جنگ افغانیوں کو لڑنی تھی, یہاں سے کسی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بنیادی نقطہ ہی نظر انداز کر دیا گیا کہ طاقت پہ اجارہ حکومت کا ہونا چاہیے. جو خوف جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ایسا ویپن ہے جو بہت سلیکٹیولی یوز کرنا چاہیے, اور یہ اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے جب ضرورت ہو, اور انسٹیٹیوشنلائز ہونے چاہیے. ٹھیک, کشمیر میں بھی کشمیری اپنی جنگ لڑنے کے اہل تھے, لیکن اب تو خیر وہ پالیسی مکمل طور پہ ترک ہو چکی ہے. وہاں خاردار تار لگ چکی ہے, افغانستان میں لگ رہی ہے, افغان بارڈر پہ, ایرانی بارڈر پہ لگے گی, اور اب تو پالیسی بالکل صحیح ہے. لیکن بہرحال جب آگ بجھتی ہے تو بجھتی ہے. ہم پہ مورد الزام تو ہمیں ٹھہرایا جا سکتا ہے, اس سے تو جیش محمد نام کی کسی چیز کوئی وجود در حقیقت نہیں ہے, یعنی کوئی مسلح تنظیم نہیں ہے. ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, کوئی ویلفیئر کا کام کریں گے, وہ اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے. اور ایک صاحب ہے, میں ان کا نام لیتا ہوں, بھائی آپ اپنا ویلفیئر کا کام کریں, دیٹس آل. آپ کو پالیسی اسٹیٹمنٹ, آپ کو پولیٹیشین ہیں, آپ کوئی سیاسی مدبر ہیں, آپ نے قوم کی رہنمائی فرمانی ہے, آپ ایک فرقہ وارانہ تنظیم ہے, وہ چاہے مکتب فکر بہت ہی اچھا ہو, مگر یہ ملکوں کی قیادت, قوموں کی قیادت مذہبی مکاتب فکر نہیں کیا کرتے. سیاسی پارٹیوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں, نان مسلم بھی یہاں شامل ہو گئے, قائد اعظم نے شامل کیا تھا, وزارتیں دی تھی ان کو. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اب پاکستان کسی سطح پر کسی قسم کی دہشت گردی کا مرتکب نہیں ہو سکتا. یہ خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں بنیادی تبدیلیاں ہیں پالیسی میں. ایک آخری بات یہ ہے, اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے اس پروگرام میں, کسی وقت اس پہ پروگرام کریں. دنیا میں کئی مدارس کو اس طرح اجازت نہیں ہے کام کرنے میں, مساجد میں اس طرح کے خطبے دینے کی, ان کا یہ کام نہیں ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب کی نظریاتی رہنمائی ہمیں درکار نہیں ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں جن لوگوں کو روکا گیا ہے, وہ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا تھوڑی سی آزادی دے کر. ایسا ہی ہے, بار بار ایک ہی غلطی دہرانا, غلطی دانا بھی کرتے ہیں, بار بار غلطی کو دہرانا احمقوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, مرض بگڑ جاتا ہے. لیکن ایک بیان جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ کیا گیا ہے انڈین لائر کی جانب سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سلمان صاحب؟ دیکھیں, پہلے تو میں ذرا, چونکہ جو بات ہوئی ہے نا, یہ بات درست ہے کہ بنیادی فیصلے ہمیشہ ریاست کرتی ہے. جن تنظیموں کا, جن شخصیات کا ذکر کیا گیا, یہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ بات چل نکلی تو پھر یہ بات تک جائے گی کہ ماضی کے اندر یہ سارا سلسلہ جہاد افغانستان سے شروع ہوا, ان کی ضرورت پڑی, وہ تناور درخت بنتے گئے, اور ابھی کل کی بات ہے, ابھی 1-1.5 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, ہم سب کہتے تھے کہ یہ ہماری جنگ ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب عمران خان کو کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ ہماری جنگ نہیں تھی. یہ ریاست کا بیانیہ بھی تو ہر سال تبدیل ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بنیادی فیصلے ہونے چاہیے, لائن ڈرا کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی جنگ تھی, اور امریکہ وہاں سے جاتا ہوا اپنا ملبہ ہم پہ گرا گیا, اور ہمیں بھگتنی پڑی. 60-70 ہزار لوگ اس کی نظر ہو گئے, $1 کھرب سے زیادہ کا نقصان ہوا. ابھی بھی ہم نے رشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے بیان کی بات کی ہے, دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کوئی بیان غلط دیتے ہیں کہ جی بمبے یہاں سے لوگ گئے تھے, تو بڑا قابل مذمت ہے. لیکن آپ جب اس طرح کی چیزیں کھنگال لیں گے تو یہ بڑی خطرناک ہیں. کل تک کہ میں آپ کو عمران خان صاحب کے 10 بیانات دکھاتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بارے میں, شرم آتی, کوئی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہی معتبر رہنی چاہیے. اور اچھی بات ہے آج پاکستان کے اندر ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹانگ اوپر ہے, اس لیے کہ وہ پسپا ہو رہا ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہے, ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بار بار کہا کہ واقعہ کہاں ہوا ہے.
رد عمل کیا پلوامہ ہے. کشمیر جس میں. نوجوان اس کی آپ نے ناک رگڑی اس کے جیپ کے ارد گرد، اور یہ معاملہ صرف ایک نوجوان کا نہیں ہے، وہاں کی تحریک نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور امریکہ ایک وقت میں اس خطے کا سلگتا مسئلہ کشمیر کو قرار دیتا تھا. مسئلہ حل کرنا پڑے گا تب یہ اس خطے کے اندر استحکام آئے گا. مسئلہ حل کرنے کے لیے پالیسی کو بار بار پٹری سے اتارا نہیں جا سکتا. خاور نقطہ. عائشہ، آپ نواز شریف صاحب کا نام لے کے آپ نے سلمان صاحب کو ایموشنل کر دیا. دیکھیں آپ بے فکر رہے، میں نہیں ہوتا. کورٹ آف جسٹس کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جب آپ کے بیان کو وہاں پہ پریزنٹ کیا جائے گا، کوٹ کیا جائے گا، تو وہ سرٹنلی جو ہے وہ کچھ معنی رکھے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ میں کل بھی آپ سے ایک پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ اس سے نواز شریف صاحب کی ذات کو کیا اثر ہونا ہے. ماشاءاللہ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب بھی رہے ہیں. مجھے اس بیان کی جو اثرات ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کی سیاسی زندگی پہ کافی گہرے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فیوچر کے اندر جب ایک کورٹ کے اندر اس طرح کا ایویڈنس پیش ہو جاتا ہے، وہ بھی اس لیول کے اوپر، تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس کے اثرات رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس سے کس طرح نکلتی ہے اور کتنی ہمت سے نکلتی ہے. باقی بات وہیں پہ آ جاتی ہے عائشہ، جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دنیا کو جواب نہیں دے سکتے. خبر آپ کو یہ دے دوں کہ آپ نے جو سوال کیا نا FATF کے حوالے سے، وہ اس وقت پوری دنیا ہمارے اوپر بڑا سخت پریشر جو ہے وہ ڈالنے کے موڈ میں ہے. میری اطلاع کے مطابق سرٹن لیول کے اوپر کچھ اکنامک سینکشنز کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے لگائی جائیں. ہماری حکومت کو جس طرح جی ہماری حکومت ہے، ظاہر بات ہے ڈپلومیٹ کہ اپنی مدعا ہمیں رکھنا چاہیے. جس طرح کل ایکشن ہوا، آج ایکشن ہوا، اور بھی ہمارے ملک کے اندر اگر منی لانڈرنگ کچھ اس طرح کی اینٹیٹیز کر رہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، ان کو روکنا پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض پوری دنیا کو ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم ٹیرر فائنانسنگ کے اندر انوالو ہیں. وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمیں اب دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم کنٹرول کرنے کے قابل ہیں اور ہم کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک، یعنی ہمارے لیول پہ کوئی ویکنس نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، ابھی پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ پاکستان کی سول ملٹری قیادت کی جانب سے ایک جواب آنے کے بعد کیا بھارت سنبھلے گا اور کچھ اس کی پالیسی میں چینج آئے گا. ایاز صاحب سر دیکھیے، ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بھارت کو ہمیں سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے، اسے اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ جو بات ہے کہ 70 سال ہم دیکھتے رہے اور آپ کو یہ کرتے رہے، مطلب ہمارا کوئی اور موضوع کوئی نہیں تھا ہمارے اس میں اور کوئی نہیں تھا سوائے ہندوستان کے. ہم علیحدہ ہوئے، ہمارا وجود اور علیحدہ ہے. ہر بات کو ہندوستان کی وہ جو ہے اسپیکٹرم سے دیکھنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. ہمیں خطرہ ہونا چاہیے تو اپنے آپ سے ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو کی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہندوستان نے نہیں کی، وہ ہم نے خود کی ہیں. سلمان صاحب نے جو یہ فرمان جاری کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، اور پھر اور بالکل وزیر اعظم ایسے ہماری ہے اور اب کہتے نہیں. امریکہ حملہ کرتا ہے افغانستان پہ، القاعدہ قیادت آ جاتی ہے فاٹا میں، اور یہاں کے جو ٹرائبل سٹرکچر ہے اسے نیست و نابود کر دیتی ہے، اور یہاں پہ TTP جنم لیتی ہے. حکیم اللہ محسود اس سے پہلے وہ جو تھا وہ نیک محمد وہ کر کے، اور لال مسجد واقعے کے بعد یہ TTP والے اور سارا اس کماش کے لوگ جو ہیں ریاست پاکستان پہ وار ڈکلیئر کرتے ہیں. حملہ GHQ پہ ہوتا ہے، وہ تو جنرل کیانی وہ بال بچ گئے اگر وہ اور وہ حادثے سے وہ بچے، تو اب بھی وہ ہماری جنگ نہیں ہے. مطلب اب بھی ہماری جنگ نہیں ہے، وہ تو ہمیں کھا گئے تھے. پاکستان کی ریاست، پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا. جس KP جو اسٹرانگ ہولڈ ہے خان صاحب کا، وہاں تو پشاور میں معمول کی زندگی نہیں رہی تھی. وہ تو فوج نے، یہ فوج پہ جو الزام آپ بشک لگائیں کہ کرنے والے، لیکن یہ جنگ فاٹا میں نہ کرتے، فاٹا آزاد نہ ہوتا، آپریشن کراچی میں نہ کرتے، MQM سے آزادی حاصل نہ ہوتی. یہ تو شکر کریں کہ یہ ہے، لیکن اس چیز کو منطقی انجام تک تو لے کر جائیں نا. یہ کیا ہے کہ یہاں تک تو دہشت گردی جو ہے ناجائز ہے.
لیکن جو ملک میں یہ کم شورش از کم پائی جاتی ہے اس کو سپورٹ تو شریر دشمن کرتا ہے. یہ تو فارمولا رہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور بھیجتا ہے. کلبھوشنوں کو بھیجنا بند کر دیں جیسے DGISPR نے کہا. ہارون صاحب نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. ایک بات ہے یہ کلبھوشنوں کو بھیجنا بند کر دیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے. امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے اپنے حدود میں رہیں، ہر ملک اپنے حدود میں رہے. اور ٹیررزم تو اگر ہوگا یہاں ہوگا تو وہاں بھی ہوگا، اور بنگلہ دیش میں بھی، اور ہر جگہ ارد گرد. اور دیکھیں نا، ایران جو ہے وہ تو کوئی فریق نہیں ہے کسی معاملے، پرلی طرف ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن افغانستان کے اثرات اس پہ بھی جاتے ہیں. اس پہ دنیا بھر کے ادارے، MI6 بھی ہے اور CIA بھی ہے، اور خدا جانے کون کون ہے. وہ تو افغانستان بلوچستان میں جو لوگ پکڑے گئے اس میں ہمارے دوست ممالک کے لوگ بھی تھے گوادر کی وجہ سے. مگر ریاست کی اگر رٹ ہو، میں پھر کہتا ہوں دنیا کی کسی ملک میں، مسلمان ملک میں، کیا وہ ہم سے کم مسلمان ہیں ملیشیا والے یا ترکی والے؟ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کہتے پھریں، کچھ بھی کہہ دیں آپ. اور لوگوں کے جو نوجوان بچے ہیں وہ کلین سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو آپ گمراہ کریں. یہ تو شتر بے مہار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی مولانا مودودی نے 1948 میں فتویٰ دیا کہ جنگ کرنا ریاست کا کام ہے، اور اصولی بات اس پہ ان کی مذمت کی جاتی رہی. اس پہ اب نام نہیں لینا چاہیے، وہ دونوں آدمی اس دنیا میں نہیں ہیں. ایک اخبار جو ہے وہ اس پہ اس نے ایشو بنا لیا اور ان کی مسلسل مذمت کرتا رہا. وہ بھائی وہ ایک خاص سچویشن تھی، اس میں ٹھیک ہے کچھ فوجیوں نے بھی خلاف ورزیاں کی، لیکن یہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اپنے لوگوں کو قابو میں رکھیں، ڈسپلن میں رکھیں. رہ گیا انڈیا، تو انڈیا کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہم سے کبھی حقیقی امن چاہے گا، اس میں بہت سارے لوگ تو چاہتے ہیں امن، تمام انسان ویسے امن چاہتے ہیں. لیکن نہرو جیسے آدمی نے کہا کہ پاکستان شبنم کے قطروں کے جیسے شبنم کے قطرے سورج کی پہلی کرنوں سے تحلیل ہو جاتے ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا. وہ سوچ وہاں مری تو نہیں ہے. BJP کس چیز کی مظہر ہے؟ ہمارے ہاں تو اب مذہبی پارٹیوں سمیت کوئی اس کے حق میں نہیں ہے کہ لال قلعہ فتح کیا جائے. ایک زمانے میں ہم اس حماقت میں مبتلا تھے، اب نہیں ہے. تو جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کی بھی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. وہ کوئلہ پائلو جو ہے وہ اسی لیے اس کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کی تحریروں میں بڑی وزڈم ہے. اس نے کہا تھا غلطیاں نہیں ہوتی زندگی میں، سبق ہوتے ہیں. غلطی سے اگر قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو، اپنی غلطیوں پہ غور کرتے رہو. اور حکمت جو ہے وہ ہمارا ورثہ ہے. یہ نہیں، یہ جو مزاج ہے جذباتی، اتنی جذباتیت، یہ دو عجیب قومیں ہیں. یہ اپنا جو پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ بارڈر پہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کس کی ٹانگ زیادہ اوپر اٹھتی ہے سولجر کی. یہ کوئی بات ہے؟ اس سے آگے جا کے سوچنا چاہیے، لیکن اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے. ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اسٹیبلشمنٹ خواہش ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی تیاری رکھنی چاہیے، مگر نعروں سے نہیں دفاع ہوتا. ٹھیک ہے، عملی کام کرنی چاہیے. لیکن کیا بھارت ہوش کے ناخن لے گا اس سچویشن میں؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی خوشگمانی نہیں ہے. آپ نے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے. اور میں تو مودی صاحب کا صرف ایک بات پہ مشکور ہوں کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو ہمارے دانشوروں میں، کچھ سیاستدانوں میں ایک سافٹ کارنر تھا، وہ جو بات چیت کے لیے مرے جا رہے تھے، ان سب میں یکسوئی آئی ہے. اس لیے کہ ہمارے مہربان ہمارے دوست خورشید قصوری صاحب کا میں نے دوپہر بھی حوالہ دیا تھا کہ وہ بھی مذاکرات کے خواہاں تھے. وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف کے دور میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے. جب وہ یہ اپنا سافٹ پروگرام لے کے، اپنی کتاب لے کے ہندوستان میں گئے، تو ان کی تقریب کے منتظمین جو کلکرنی صاحب تھے، وہاں کے انتہا پسندوں نے ان کا چہرہ بلیک کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کا چہرہ بلیک ہو گیا کہ وہاں پر انتہا پسند غالب آ گئے ہیں. کہ دشمن، دیکھیں میں قطعاً جنگ کا حامی نہیں ہوں، امن ہونا چاہیے، لیکن جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ جنگ کی تیاری ہے. اور آج جب ہمارے فوجی ترجمان یہ کہہ رہے تھے کہ رد عمل مختلف ہوگا، تو جو میں سمجھاؤں، دیکھیں
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے مختلف ہوگا، میں کیوں کہتا ہوں کہ آج کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے، اور آج اگر آپ اعتماد سے بات کر رہے ہیں تو آپ پہ جذبات نہیں غالب آپ نے ایک حکمت کے تحت ایک حکمت عملی تیار کی ہے، اور بات یہ کہ یہ حطف، یہ نصر، یہ عبدالی، یہ غوری، یہ ابابیل، یہ ہم نے کوئی تجربات کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پرانے ادھار بھی ان کی طرف ہے، اور یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ میں نے کیوں کہا کہ میں پچھلے 4-5 روز سے انڈین میڈیا دیکھ رہا ہوں جی کہ وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اب 2 روز سے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پسپائی ان کی جھگنسائی کا باعث ہوگی، لیکن ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بات یہ کہ یہی پالیسی، ریاست کی پالیسی یہی پالیسی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا حل کرنا پڑے گا، یہ نیوکلیئر ایشو ہے اس جنوبی ایشیا کا، دنیا کو وہاں پر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہیں، آپ بچوں کو مار رہے ہیں، جی جی یہ ریاستی دہشت گردی کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی؟ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ جی عائشہ، آپ کا سوال نہیں میں سن سکا، سلمان صاحب درمیان میں بول رہے تھے، اگر دوبارہ آپ سوال کر دیں تو۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے خیر کی توقع تو نہیں ہے، تو شر کس حد تک کر سکتا ہے؟ پاکستان کی طرف سے رسپانس تو آ گیا، پاکستان نے بتا دیا کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، تو بھارت کیا اب اس کے بعد ہوش کے ناخن لے گا؟ ٹماٹر وہ نہیں بھیج رہا، اور پاکستانی قیدی کو جے پور میں مار دیا گیا پتھر اینٹیں مار کے، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ کیڑی لوڑ جناب لوگ پہ گئی ہے عائشہ لیکن وہ دہی ڈال لیا عائشہ دیکھیں، عائشہ ریاستیں چاہے وہ مہذب دنیا ہو، چاہے وہ ڈیولپنگ ہو یا انڈر ڈیولپ ہو، جو ایڈورسریز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف مختلف اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ کیا ابھی امریکنز یا رشینز ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی نہیں کر رہے؟ وہ کر رہے ہیں۔ کیا ریسنٹ ابھی جو وہاں پہ امریکہ کے اندر آج کل جو سب سے بڑا مولر کمیشن بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے انہوں نے جو الیکشنز کو انفلوئنس کیا رشینز نے، اس پہ بہت بڑے لیول کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے کہ ایک پاگل شخص کو کہہ رہے ہیں بقول ان کے کئی لوگوں کے کہ اس کو پریزیڈنٹ بنوا دیا ہے تھرو انٹرنیٹ، تھرو میڈیا، انہوں نے سوشل میڈیا سارے کے ساری آؤٹ کم کو انفلوئنس کیا ہے۔ اب ہمارا ایک رشتہ انڈیا کے ساتھ ظاہر بات ہے ایک اس طرح سے ہے کہ وہ رہے گا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالکل سلمان غنی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس دن کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس پہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے عائشہ کہ اس وقت جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں ہیں وہ بالکل اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماضی کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایک سول حکومت ایک ڈیفرنٹ میسج بھجواتی تھی، میمو گیٹ بھجوا دیا اور وہاں پہ فوج کو ڈیفرنٹ لیول پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب وہ اچک زئی صاحب کو انہوں نے اپنے طور پر ایک سفیر بنا کے افغانستان میں ٹاکس کے لیے بھجوا دیا تھا۔ اب یہ مودی کی جو اوتھ ٹیکنگ پہ گئے وہ بغیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو آن بورڈ لے کے گئے، اس کے بعد جب واپسی پہ وہ جا رہے تھے اپنی گرینڈ ڈاٹر کی شادی پہ بلوا لیا۔ چلیں ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ اب ہماری جو موجودہ حکومت ہے اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب چونکہ وزیر داخلہ ہیں، میں دوبارہ کہوں گا وہ نیب کی طرف جائیں، نیشنل ایکشن پلان کی طرف جائیں۔ وہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ ایک کنسنسس ہے، اس کو پکڑیں، اس پہ کام کریں اور اپنے ملک کو اندرونی طور پر مضبوط کریں۔ جب ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی چانسز جو ہمیں ایکسپلائٹیشن کے جو ہمارے وہ کم ہو جائیں گے۔ پالیسی جو ہے ٹورڈز اینی ایشو اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، حالات کے دباؤ میں آ کر اسے بدلنا نہیں چاہیے اپنا ٹریک۔ بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اب سندھ کی سیاست میں جو ہلچل ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہلچل تب مچی جب نیب کی جانب سے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کیا گیا، اور ریاض صاحب وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو نیب کارروائیاں کر رہی ہے یہ اپنی منطقی انجام کو بھی پہنچیں گی تاکہ نتیجہ برآمد ہو سکے اس سب کارروائیوں کا؟ منطقی انجام کو پتہ نہیں پہنچتی ہے، یہ نہیں پہنچتی، لیکن جو چیخیں نکل رہی ہیں اس سے خوب مزہ آ رہا ہے۔ اور جو کل جو مظاہرہ تھا پنجاب اسمبلی میں سارے ملے ہوئے تھے، مطلب کسی بات پہ اتنا ہندوستان پہ بھی یکجا سیاسی پارٹیز نہیں جتنا کہ کرپشن کے الزامات اور نیب ہے، تو یہ کم از کم بڑا، یہ تو قدر مشترک ہے نا، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، مطلب وہ شریفوں کی پارٹی ہو، اور یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں۔ ایک پر اچھی بات ہے، عمران خان نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ عمران خان نے نہیں کہا کہ میرا سپوت یا سپاہی علیم خان کو کیوں ہاتھ ڈالا ہے، یہ ایسے ہے۔
उसने नहीं किया, ये अच्छी बात है। बाकी रो रहे हैं तो रोने दें। अच्छा, दोनों ने मिल के मुशावरे से तकर्रुर किया था चेयरमैन नैब का, आप दोनों को ज़्यादा शिकायत है। वो जो बात है याद साहब ने की है कि उसने कोई शोर बचे, आप उसे जानते नहीं हैं, मैं उसे जानता हूँ, वो मज़े ले रहा है सिचुएशन के। और 2 और आदमियों की मंजूरी दे दी गई है, वो आसिफ नकवी नाम है जी, और अवन चौधरी की मंजूरी हो चुकी है। और नैब इंडिपेंडेंटली हाशिम जवां बख्त और उनके भाई का क्या नाम है जी, खुसरो बख्तियार, उनकी तहकीकात करे, वो खुद कर रही है। अच्छा, तो अभी बड़े तमाशे होने हैं, खबरें मेरे पास और भी हैं, लेकिन कल काफ़ी नाम आपने ले लिए, लेकिन एहतसाब अब अक्रॉस द बोर्ड है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि अयाज अमीर साहब का सियासत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, और अच्छा किया कि वो जर्नलिज्म में आए हैं। कि सिंध के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, कभी मौसर एहतसाब से डेमोक्रेसी को कोई ख़तरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ असल में ये रवायत नहीं रही कि जमहूरी अदवार के अंदर मौसर एहतसाब हो, और अच्छी बात है। देखिए, बाज़ आगा सराज दुरानी तक आया है, और कल पंजाब असम्बली के अंदर ये नामी ग्रामी लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, जिन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं सका। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कोई तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था कि एक शख्स इस्लामाबाद आया, आप उसे कराची में पकड़ लेते, वो कराची में वापस जाना था। देखें, इस तरह के इशूज़ बना के ख़ुद नैब की साख के आगे सवालिया निशान है। और एक असर जो आम हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं। और आज नैब ने एक अहकाम जारी किए हैं कि ग्रेड 18 और 19 के ऑफिसर्स को पकड़ने से पहले चेयरमैन नैब से इजाज़त लेनी पड़ेगी, सियासतदान के लिए नहीं। ठीक है खबर, क्या अब हम समझे कि स्पीकर सिंध असम्बली के भी बीमार होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन तो अब अदालत के सबब बाहर जा रहे हैं, 462 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम था उन पर भी। जी बिल्कुल आयशा, मैं आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उस तरफ आऊँगा कि क्या ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे सारे केसेस। देखिए, मौजूदा जो नैब का कानून है वो काफ़ी नकाइस से भरा हुआ है। इमरान खान को ये करना चाहिए कि नैब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठें, उनके चेयरमैन के साथ बैठें। देखिए, इस वक्त 1200 से ज़्यादा रेफरेंसेस तैयार हैं जो कि 26 एहतसाब की अदालतों में पड़े हुए हैं, सुनवाई का वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब मसला ये होता है कि एक बेचारा लाख सवा लाख का वकील जो है, प्रोसिक्यूटर है जो नैब का, उसके सामने ख्वाजा हारस 1.5 करोड़ का, मोहतरम एतजाज़ साहब 3 करोड़ के, शेख अकरम साहब 5 करोड़ के। अब उनके सामने वो जज बेचारे जो हैं एहतसाब अदालत के, उनकी भी टांगें कांप रही होती हैं, वो वकील तो बेचारे बोलते ही नहीं हैं। लिहाजा वो पेशी पे पेशी, इनको टाइम बाउंड करना चाहिए। और वो जो शेक है ना कि 1 महीने के अंदर अदालत को फैसला कर देना चाहिए जब रेफरेंस फाइल हो जाए, तो फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। ये जो नकाइस है इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमें सिर्फ यही ना हो कि बस हम फुर्तियाँ और मज़े ही ना हम लेते रहें। ये जो काम हो रहा है इसके कोई नताइज भी निकले, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम आज तक इस मुल्क के अंदर मौसर जो एहतसाब होता नहीं देखा। जिस तरह आज राजनपुर में इमरान खान साहब ने खिताब में फिर टारगेट किया है, मुझे फिर लग रहा है। देखिए, NRO की जब बात हो रही थी तो हम कहते थे कि NRO कोई नहीं हो रहा। आज इमरान खान साहब ने जो फिर बात किया, मुझे लगता है कि कहीं 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब की जमानत तो नहीं हो रही। चलें, उस बारे में पीर को आ रहा है फैसला, लेकिन बहरहाल ये नतीजा है कि जितनी भी एहतसाबी अमल हो रहा है, कौमी खजाने में उसका कुछ रिवॉर्ड भी आना चाहिए, उसकी कुछ वापसी भी होनी चाहिए। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।